बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं फ़हाद अली कियानी और आज हम मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब के साथ, जिन्होंने स्पेशलाइजेशन इन फ़िक़्ह किया है जामिया रशीदिया कराची से, फ़ाज़िल हैं जामिया उस्मानिया पेशावर से, ख़तीब हैं मस्जिद औलिया अल गिलान रोड कोयटा से, उस्ताद हदीस हैं जामियतुल इस्लामिया अल बनात शाहनवाज़ कुर्द स्ट्रीट से, प्रिंसिपल हैं कुर्तुबा इस्लामिक स्कूल के जो कि रसानी रोड पे है, और सीनियर रिलीजियस टीचर हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। हम इन्हें वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे हम सबको पता है कि कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, और इस सिलसिले में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों में बहुत सारे सवालात उनके जहनों में हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है, और रमज़ान की आमद है तो बहुत सारी चीज़ें हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में जाननी है। इसी सिलसिले में हम मुफ्ती साहब के पास आज तशरीफ़ लाए हैं। मुफ्ती साहब, शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि कोरोना वायरस आया ये कोई इस्लामी कोई कुदरती आफत है या कोई इंसानी साजिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमदुल्लाह अल-अज़ीम व उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। देखिए, कोरोना वायरस हो या जो भी वबा हो, जो भी एक आफत हो, मुसीबत हो, ये तफ्तीश करना या एक तहकीक करना कि आया ये कुदरती आफत है या एक इंसानी साजिश है, या और इस तरह के सवालात उठते हैं कि इसमें अगर इंसानी साजिश है तो किस मुल्क का हाथ है और किस ऑर्गेनाइजेशन की एक साजिश हो सकती है। इन सवालात में जाना ये इतना अहम नहीं है जितना ये अहम है कि ये चीज़, ये मुसीबत, ये वबा इंसानियत पे टूट पड़ी है। अब इस मुसीबत से छुटकारा कैसे हासिल करना है, और ऐसे वबा और ऐसी मुसीबत के आने के वक़्त आदमी को करना क्या है। क्योंकि आम तौर पे हमारे यहाँ जो है ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आते हैं, और इस तरीके से और भी आफात आ जाती हैं। तो आम तौर पे हम लोग इंसानी दिमाग लड़ाते हैं तो यही सोचते हैं कि साइंस क्या कहती है और फलान रिसर्च जो है क्या कहता है। तो ये चीज़ें इतनी अहम नहीं है। एक बात कन्फर्म है कि इसको अल्लाह ही ने भेजा है। अब उसकी हाउ इट कम्स, ये कैसे आता है और क्या असबाब हैं, वजूहात क्या हैं, वो इतना अहम नहीं है। ये कन्फर्म है कि इसको भेजा अल्लाह ने है और अल्लाह ही ने इसको पैदा किया है। और क्यों पैदा किया है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, वो रीजंस जो है ना कुरान और हदीस में अल्लाह ताला ने जगह जगह बयान किए हैं। जो भी एक मुसीबत, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते, जो मुसीबत भी जो आती है वो इंसानों के हाथों की कमाई होती है, वो इंसानों की करतूत का एक रिजल्ट होता है, इंसानों के किरदार का एक नतीजा होता है। तो ये आपने जो सवाल किया है, मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन इतना अहम नहीं है, क्योंकि अब उस डिटेल में आदमी जाकर बहुत सारे सवालात उठ जाते हैं। अब वो अमेरिका चाइना पे इल्ज़ाम लगाती है, चाइना अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाती है, जैसे भी हो, जिस तरीके से भी आया हो, पर इसको तख्लीक अल्लाह ने किया है, इसको अल्लाह ही ने भेजा है, और इंसानों की आजमाइश और उस पे अजाब और एक तंबीह, उस तौर पे अल्लाह पाक ने इसको भेजा है। मुसलमानों को इससे, जो मुसलमान खौफजदा हैं पूरी दुनिया में, और जबकि पूरी दुनिया में मसाजिद और काबा शरीफ और मस्जिद नबवी भी बंद हो चुकी है, तो मुसलमानों को इस वक्त में क्या करना चाहिए? देखिए, मक्कतुल मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु तकरीमा और मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु तनवीरा, ये आलमी इस्लाम के लिए बड़ी मुक़द्दस मकामात हैं। अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि मक्का मुकर्रमा बंद हो चुका है, मदीना मुनव्वरा बंद हो चुका है, यहाँ पाकिस्तान में मसाजिद क्यों बंद नहीं हो रहे हैं। मेरे ख़्याल से ये सवाल उठाना ये ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ उलमा कौंसल है, यकीनन बिल्कुल है, उन्होंने अपनी एक सोच विचार की है,
اور پاکستان میں بھی الحمدللہ علماء موجود ہیں اور بڑی چھوٹی کے علماء ہیں. تو یہاں کی علماء نے بھی ایک سوچ وچار کی ہے, اور یہ سوچ وچار صرف علماء نے نہیں کی ہے بلکہ ریسنٹلی چند دن پہلے صدر پاکستان کی جو ہے صدارت میں ایک میٹنگ ہوا تھا. اس میں علماء کرام بھی تھے, ڈاکٹر صاحبان بھی تھے, اور مختلف طبقے کے لوگ وہاں موجود تھے. تو جو فیصلے جو ہوئے تھے وہ یہی فیصلے ہوئے تھے کہ مساجد کو بند نہیں کیا جائے گا. اور ہاں, یہ ایک بات ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے. احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نماز باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں, مسجد آ سکتے ہیں, کیونکہ مسجد ایک واحد جگہ ہے جہاں بندہ اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے. مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کر آدمی اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کر اپنے رب کے سامنے روتا ہے. اب آپ مسجد سے لوگوں کو روکیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کے گھر سے لوگوں کو منع کریں گے. یہ اچھی بات تو نہیں ہے. ہاں, احتیاطی تدابیر بالکل اختیار کریں, جیسے کہ اس میٹنگ میں ایک فیصلہ ہوا تھا, کئی فیصلے ہوئے تھے کہ قالین کو استعمال نہیں کیا جائے گا, اور اسی طریقے سے مسجد کے فرش پہ نماز پڑھی جائے گی, ان کو دھویا جائے گا, اور سوشل ڈسٹینسنگ جو ایک پوائنٹ ہے اس میں فاصلہ رکھا جائے گا نمازیوں کے بیچ میں, اور سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے گا, اور ہاتھ ملانے اور اسی طریقے سے گلے ملنے سے گریز کیا جائے گا, اور جو معمر افراد ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, وہ مسجد نہ آ جائیں. تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی مسجد جا سکتا ہے, جماعت میں شریک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, حرمین شریفین کے علماء کونسل کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ہم اس پہ کوئی وہ دوسری رائے نہیں رکھتے, ان کی اپنی ریسرچ ہے, یہاں کے علماء کا اپنا ایک ریسرچ ہے. دوسری بات, عام طور پہ یہ سوال جو اٹھتا ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے زیادہ اٹھتا ہے جو دین بیزار لوگ ہوتے ہیں, جو ایک بہانہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے مسجد کو لاک کیا جائے, مسجد کو بند کیا جائے. ٹھیک ہے, ہم وہ احتیاطی تدابیر سارے اختیار کر رہے ہیں. جو معمر افراد ہیں ان کو ہم روک رہے ہیں ان کو آنے کی, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں پڑھیں, وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جی. دنیا کے تمام ڈاکٹرز اور اسپیشلی WHO اور حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ کرونا وائرس جس نیچر کا وائرس ہے وہ گیدرنگ میں لگ سکتا ہے جتنی بھی سوشل ڈسٹینسنگ کریں. تو کیا اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ مسجد میں لوگوں کے آنے سے یہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ پہلا سوال میرا یہ. اسی کی کنٹینیوشن میں دوسرا سوال یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی وبائیں آتی رہی ہیں. ان دور میں جیسے کہ فرمایا گیا کہ جب تیز بارش ہوا کرتی تھی تو حضرت بلال کو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اذان میں کہیں کہ لوگ گھروں میں نماز ادا کریں. تو اس تمام چیزوں میں اللہ کے احکامات پہ وبا پہ جو آئے ہیں, اللہ کے نبی کے جو احادیث مبارکہ ہیں, ان کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان مسجدوں میں یہ تمام ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں یا زیادہ تر جو ہماری عبادات ہیں وہ ہم گھر میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, یہاں دو باتیں جو قابل غور ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بارش ہو جاتی تھی, باقاعدہ مؤذن اذان میں یہ ایک جملہ اضافہ کر دیتے تھے, الا صلو فی الرحال, کہ اے لوگوں تم لوگ نماز اپنے گھروں میں پڑھو, اپنی جگہوں میں پڑھو. بالکل ٹھیک ہے. سخت آندھی چلتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ کرام کو کہتے تھے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک چیز حقیقت میں واقعتاً واقع ہو چکی ہوتی تھی. یہاں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ ایک شک کی بنا پہ کی جاتی, پاسبلٹی کی بنیاد پہ کی جاتی. ممکن ہے کہ یہ چیز اس طرح سے لگ سکے. تو علماء کرام نے جو ایک فیصلہ کیا وہ اس بنیاد پہ کیا کہ صرف وہ اس میں علماء کی پوائنٹ آف ویو شامل نہیں تھی بلکہ اس میں ڈاکٹرز حضرات بھی موجود تھے, کیونکہ یہ وبا ایسی وبا ہے جس میں صرف علماء کی رائے بھی فائنل وہ نہیں قرار دیا جا سکتا, اور ڈاکٹر صاحبان بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دیتے ہیں, علماء بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دیتے ہیں, انتظامیہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبان نے بھی اس میں یہ بات کی تھی کہ اگر سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ ایک فاصلہ جو رکھتے ہیں, اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو اس کے خدشات جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. تو یقیناً وہ پوچھا بھی گیا کہ وہ کتنا ہو سکتا ہے. 3 فٹ کا بھی ایک پوائنٹ ہے اور 6 فٹ کا بھی ہے. تو
تو جتنے مطلب فاصلے اس میں رکھے جا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی عام طور پہ ہمارے ہاں بنیادی چیز کیا ہے، ہم لوگ اللہ کی ذات پر یقین کی ہمارے ہاں بہت زیادہ کمی ہے. ہم لوگ معمولی چیزوں کی وجہ سے شکوک، شبہات، وسوسہ، وہم، ان چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں. تو آدمی کو اللہ کی ذات پہ یقین بھی رکھنا چاہیے اور وسائل کو بھی استعمال کرنا چاہیے. تو الحمدللہ علماء کرام نے، ہمارے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر حضرات نے جو فیصلے بھی کیے، وہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، وسائل اسباب کو بھی، احتیاطی تدابیر کو بھی، اور اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین کو بھی سامنے رکھتے ہوئے. تو جو بارش والا سلسلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ گھروں میں نماز پڑھی جاتی تھی، وہ ایک چیز امر واقع تھی، وہ ایک حقیقت میں ایک چیز واقع ہو چکی تھی. یہاں تو وہ چیز اب کہا جاتا ہے کہ ہاتھ نہ ملائیں، ہو سکتا ہے آپ کو کرونا ہو جائے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب بعض لوگ تو آرگومنٹ بھی یہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جزامی سے ہاتھ نہیں ملایا تھا. اللہ کے بندے، جزامی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملایا تھا، وہ تو حقیقت میں جزامی مریض تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملایا تھا. لیکن جو اس وفد میں جو اور دیگر لوگ تھے جن کو جزام کی بیماری نہیں تھی، ان کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہاتھ ملایا تھا. یہاں تو ہم لوگ موہوم چیز اور مشکوک چیز کو بھی وہی درجہ دیتے ہیں جو یقینی چیز کا ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے، ڈفرینٹ وہ ایٹیچیوڈ ہے. ایک مشکوک چیز ہے اور ایک یقینی چیز ہے. مشکوک چیز کا حکم الگ ہوتا ہے اور یقینی چیز کا حکم الگ ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ایسی وبا ہے، اس کی ایک ایسی نیچر ہے کہ یہ 14 دن بعد ظاہر ہوتی ہے، لیکن ان 14 دن سے پہلے یہ دوسروں میں ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ نہ ملائیں، اور اگر ہاتھ ملا رہے ہیں تو باقاعدہ اسے دھوئیں، اور یہ تمام چیزیں. تو وہ تو علماء نے احتیاطی تدابیر بتا دیے ہیں کہ آپ سینیٹائزر کا استعمال کریں، ہاتھ دھو لیں، مسجد آتے وقت جو ہے نا اکٹھا وہ بیٹھنے کی اور گلے ملنے کی، اس سے آپ احتراز کریں، پرہیز کریں اور ہاتھوں کو دھو لیا کریں. الحمدللہ مسجد آتے ہوئے بھی آدمی وضو بناتا ہے اور مسجد سے جاتے ہوئے بھی آدمی ہاتھ دھو لیا کریں. تو وہ تو احتیاطی تدابیر ہیں، ان کے اختیار کرنے سے انشاءاللہ تعالی یہ چیز اثر نہیں کرے گی. جیسے کہ بہت سارے لوگ وہم کا شکار ہو گئے ہیں، بہت سارے ایسی چیزوں کا شکار ہو گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل انفارمیشن کا ایسا دور ہے کہ آپ صحیح اور سچ خبر کو تصدیق نہیں کر سکتے. تو اسلام میں قرآن و سنت کے روشنی میں کیا ایسے احکامات آئے ہیں ہم تک کہ ہم کسی خبر کو کسی ایک پیمانے پہ تصدیق کر سکیں؟ بالکل، یہ بہت ہی اہم سوال ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات سنی وہ دوسرے کو بیان کی. آج کل ہمارے الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، یا سوشل یہ جو میڈیا ہے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اتنی خبریں آ رہی ہیں کہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، ان کی کوئی بیس نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کا کوئی حقیقت تصور نہیں ہوتا ہے، لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں. تو یہ آدمی کے فاسق ہونے کی نشانی ہے. بلکہ آدمی جو بھی بات سنے، اس بات کو پہلے اپنے کامن سینس سے دیکھ لیا جائے کہ آیا یہ بات پاسبل ہے بھی یا نہیں ہے. اور اگر اس کا کامن سینس ڈاؤٹ فل ہے، وہ لوگوں سے، ایسے باخبر لوگوں سے، باعلم لوگوں سے جو ہے ان سے اس کی تصدیق کروائیں. اور ہمارے ہاں آج کل کی دنیا میں تصدیق کرنے کے تو بہت سارے سورسز ہیں، بہت سارے سورسز کے ذریعے آدمی اس کو جو ہے نا اس کی ریسرچ کر سکتا ہے کہ یہ بات کہاں تک سچی ہے، کہاں تک جھوٹی ہے. اگر آدمی خود صاحب علم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو آپ اہل ذکر سے پوچھ لیں. اہل ذکر سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں. علم والے علماء کرام ہیں، سائنٹسٹ ہیں اور ڈاکٹرز ہیں. ہر آدمی کا اپنا ایک فیلڈ ہوتا ہے. اب میرا فیلڈ ہے قرآن اور سنت اور فقہ اور اسی طریقے سے فتاوی اور اس حوالے سے یہ میرا فیلڈ ہے. آج کل تو مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر
اٹھ کے مفتی بن رہا ہے، مفتی اٹھ کے ڈاکٹر بن رہا ہے، سائنٹسٹ اٹھ کے جو ہے نا وہ ڈاکٹر بن رہا ہے. یہ سچویشن جو ہے نا بہت ہی اضطراب کن سچویشن ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی کا اپنا ایک میدان ہوتا ہے، وہ اپنے میدان میں جو ہے نا بس بولے، دوسرے کے جو ہے نا فیلڈ میں اس کو ٹنگ لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ ہے. جیسے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، اس میں ایک ماسک کا پہننا بھی ہے. ماسک کے پہننے سے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ ماسک کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ ویسے عام حالات میں تو ماسک استعمال کرنے کی صورت میں نماز مکروہ ہو جاتے ہیں نارمل حالات میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ منہ کھلا رکھنا چاہیے نماز میں، منہ کو ڈھانپنا نہیں چاہیے. لیکن آج کل جو صورتحال ہے، علماء کرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ ماسک کا استعمال کر کے نماز پڑھ لینا بلا کراہت جائز ہے. یعنی کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی ناپسندیدگی نہیں ہے. بالکل آدمی ماسک لگا کر نماز پڑھ لے، بالکل جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے. جیسے کہ رمضان قریب ہے، رمضان میں بہت ساری جو عبادات ہیں وہ مسجد میں ہوتی ہیں. اسی طرح ایک عبادت ہے جو کہ آخری عشرے میں آتی ہے، اعتکاف کی عبادت. تو اس سلسلے میں کرونا وائرس کی وبا کے سلسلے میں کیا احکامات ہوں گے؟ اعتکاف میں تو اور آسانی ہو جاتی ہے. آدمی اگر مسجد میں رہتا ہے تو مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنا ایک پردہ وغیرہ لگا کر اکیلے بیٹھتا ہے. تو صرف یہ ہے کہ وہ کھانے کے حالت میں جو ہے نا اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے کہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ خود ایک اسینس ہی آئسولیشن والا ہے کہ آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں دنیا کے کاموں سے صرف اللہ کے لیے. تو یہ بالکل بہتر چیز ہے. مفتی صاحب، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کرونا وائرس کے جو مریض ہیں، جو لقمہ اجل بن جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، تو ان کو خاص طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا غسل بھی نہیں، آپ تیمم کرا کے اور دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہے ان کا نماز جنازہ پڑھا کے اور ان کو دفنا رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ خوف لوگوں میں آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے اور جا بھی نہیں رہے ہیں. تو کیا یہ مرنے کے بعد سے وائرس پھیل سکتا ہے؟ ایک، اور اس میں اسلامی احکامات کیا ہیں؟ میں نے جہاں تک پڑھا ہے WHO کا رپورٹ جو میں نے پڑھا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا، میرے پاس ہے، ان کا انگلش میں بھی ہے اور اردو ٹرانسلیٹڈ بھی ہے. اس میں انہوں نے تو یہ بات کی ہے کہ مردے کو ہاتھ لگانے سے یا مردے کو نہلانے سے یا اس کو کفن دینے سے یعنی یہ چیز نہیں پھیلتی ہے. ہاں، البتہ بعض سچویشنز ایسے آ جاتے ہیں جہاں احتیاط کرنا پڑتا ہے. اگر کسی کو خدشہ ہو، وہ بھی بعض بہت ہی ریئر سچویشنز ایسے آ جاتے ہیں. البتہ WHO کا رپورٹ یہ ہے کہ ہمیں آج تک جو ہے نا اس طرح کا کوئی رپورٹ نہیں ملا ہے کہ مردے سے زندہ کو کرونا وائرس لگا ہو یا اس سے لگنے کا خدشہ ہو. بالکل آپ ان کو غسل دے سکتے ہیں، آپ ان کو کفن دے سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو ایک کرامت بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے بنی آدم کو ایک عزت بخشی ہے. تو اب اس وہم کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ چیز مجھے لگ نہ جائے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ دستانے کا استعمال کریں، ماسک لگائیں. وہ باقاعدہ وہ جو ڈاکٹر صاحبان، اب سوچنے کی بات ہے کہ یہی کرونا وائرس کا مریض ہے، کوئی ڈاکٹر تو اس کے قریب تو جائے گا نا، کوئی علاج تو کرے گا نا، اس کی ٹریٹمنٹ تو کرے گا. اب جب اس کی زندگی میں ڈاکٹر اس کے قریب جاتا ہے، کیسے جاتا ہے؟ تو جانے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فل سیکیور کر لیتے. تو یہاں ایک انسان کی کرامت، عزت، اس کا سوال ہوتا ہے. تو ایسے ہی اپنے آپ کو فل سیکیور کر کے اس کو نہلایا جائے اور باقاعدہ اس کو کفن دلایا جائے اور اس کا نماز جنازہ پڑھایا جائے. اور جب آپ نے اس کو تابوت میں ڈال دیا، پھر لگنے کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟ تو یہ لوگوں کے وہم ہیں، اور وہم تو ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں. اور آج کل ہم لوگ خود
اتنے وہمی ہو چکے ہیں کہ معمولی چیزوں سے بھی ہم گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ کہیں مجھے یہ چیز لگ نہ جائے. حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے. ہم لوگ الحمدللہ مسجد جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھو لیتے ہیں، صابن سے دھو لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، واپس گھر آ جاتے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے حالات سے سبق نہیں سیکھتے. ہم اللہ کی ذات میں ہمیں یقین نہیں ہے. ٹوٹل ہمارا جو بلیف ہے، وہ ہمارا جو ایک یقین ہے، وہ ٹوٹل ہمارا وسائل، اسباب، ان چیزوں پہ آ چکے ہیں. اللہ پاک کو یہ چیز پسند نہیں ہے. جیسے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے لیکن لوگ پھر بھی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے جا رہے ہیں اور اسی تیزی سے کورونا کے جو پیشنٹس ہیں وہ بھی پاکستان میں بڑھ رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں بڑھ رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب وبائیں اس دوران آئی تھی تو اللہ کے نبی نے کچھ احکامات جاری کیے تھے، ان احکامات کی جو خلاف ورزی ہے اس پہ کیا گناہ ہے اور اس پہ کیا احکامات ہیں؟ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ کو اگر کسی علاقے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہاں وبا پھیل چکی ہے تو باہر والے اس علاقے میں نہ جائیں اور اس علاقے والے جو ہیں وہ وہاں سے نکل کر باہر نہ آ جائیں. تو اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اسٹرکٹ سٹیپس لیے جاتے ہیں، سخت اقدامات جس کو کہتے ہیں، کہ لوگ اس سے کم اس کا نقصان ہو جائے یا اس نقصان سے بچا جائے. تو یقیناً گورنمنٹ اگر سمجھتی ہے، ماہرین سمجھتے ہیں اور وہ ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس طرح سے بھیڑ نہ بنائیں، رش نہ کریں، ایک جگہ پہ آپ لوگوں کا جمگٹا نہ ہو، تو وہ یقیناً اس طرح سے اس کی پاسداری کرنا اور اس پہ عمل کرنا عوام کو بالکل ضروری ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں تو اس طرح کی چیزوں کا حکومت خود ان کو سبوتاش کرتی ہے. جیسا کہ اب ایک خبر پھیل گئی تھی کہ ایران میں یہ چیز بہت زیادہ پھیل گئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں زائرین آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو کس کے حکم پہ زائرین کو چھوڑا گیا وہ بھی سب کو معلوم ہے. زائرین آتے رہے، کسی کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ ایک چیز بہت ہی مطلب آدمی کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے. حالانکہ چائنا میں بھی پاکستان کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کو نہیں چھوڑا گیا اسی پوائنٹ کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے یہاں یہ چیز آ جائے. اور یہی بات یقینی تھی کہ ایران میں بھی یہ چیز بہت زیادہ پھیل چکا ہے. ایران کے زائرین کو چھوڑا گیا ہے اور اس میں بھی حکومتی اہلکار کا ہی ہاتھ تھا. لیکن کہاں تک آپ اپنے کو بچائیں گے؟ ایک کامن سینس کی بات ہے. میں آج سوچ رہا تھا کہ یہ جو پولیس موبائل گاڑیاں جو جاتی ہیں، ایک گاڑی میں 5 سا پولیس ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں، اور اسی FCC کی گاڑیاں جاتی ہیں. تو اگر کرونا لگتا ہے تو کرونا تو ایسا نہیں ہے کہ عام پبلک کو لگ سکتی ہے اور پولیس کو نہیں لگ سکتی ہے. پولیس کو بھی تو لگ سکتی ہے، حالانکہ وہ ایک گاڑی میں ہوتے ہیں اور FCC بھی ایک گاڑی میں ہوتی ہیں. اور بلکہ جو ریسنٹلی جو میں نے دیکھا ہے احساس کا یہ جو پروگرام جو ان لوگوں نے، لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، لوگوں میں چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں، پیسے تقسیم کے، اچھی بات ہے. لیکن وہاں تو کوئی اس طرح کا فاصلہ دیکھنے میں نہیں آیا. راشن تقسیم کرنے میں کیا کیا لڑائیاں ہوئی اور کیا کیا دھکے ایک دوسرے کو دیے گئے. یعنی ایسی چیزوں میں حکومت خود فیل ہے تو وہ اب عوام کو کیا ایک نمونہ دکھا دے گی. باقی اسلام یہی سبق دیتا ہے کہ جو ایک وبا سے بچنے کے لیے، آفت اور مصیبت سے بچنے کے لیے اگر ماہرین ایک تدبیر بتاتے ہیں تو سب کو اس پہ عمل کر لینا چاہیے اور وہ ضروری ہے. اسلام چونکہ فطرتی دین ہے اور اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات اور اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائنز ذریعہ قرآن کریم اور احادیث کے ہمیں پہنچائیں، تو یہاں پہ انفرادی طور پر کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہیں؟ گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ آلریڈی بہت زیادہ نیگلیجنس رہا ہے اور اسی وجہ سے کرونا جیسے بھی آپ نے ذکر بھی کیا. تو یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انفرادی طور پہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ انڈیویجول لیول پہ تو ہر ایک کی یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ آدمی اس پہ عمل کرے اور احتیاط کرے اور حتی الامکان کوشش کرے کہ ایسا قدم نہ اٹھائے
کہ اس کے لیے بھی وبال جان بن جائے اور دوسروں کے لیے بھی وبال جان بن جائے، ایسا قدم اس کو نہیں اٹھانا چاہیے، احتیاط کر لینا چاہیے۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحبان کہتے سینیٹائزر کا استعمال ہے، اور حتی الامکان کوشش کرے کہ ایسے محفلوں میں نہ جائے جہاں بھیڑ ہو، جہاں رش ہو، اور اسی طریقے سے فالتو گھومنا پھرنا بازار میں اور ادھر ادھر اس کو کم کر لیا جائے۔ اور بلکہ آج کل یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے قربان جاؤں، اللہ پاک نے تو ایک ایسا بائی فورس ہمیں گھروں تک محدود رکھنے کی جو ہے نا ایک نظام بنا دیا کہ گھروں میں رہو۔ اب ہمارے کئی ساتھی کہتے ہیں بور ہو جاتے ہیں گھر، میں ان سے کہتا ہوں خدا کے بندو کیوں بور ہوتے ہو؟ اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہے، قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو، نماز نہیں سیکھی ہے نماز سیکھ لو۔ یہ تو آپ کو اللہ پاک نے ایک موقع اپرچونٹی دے دی کہ آپ جو ہے جن چیزوں سے آپ دور تھے آپ ان چیزوں میں مشغول ہو جائیں۔ یہی تو سوچنے کی بات ہے۔ ہم لوگ جو ہے بس اس ایک چیز کو ہم لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں جو ہماری خواہشات اس چیز کو قبول کرتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ ایسے حالات سے آدمی فائدہ اٹھائے، گھر میں رہے محدود، اور ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کریں، اور گھر میں اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق بنائیں، روئیں اللہ کے سامنے۔ ہم لوگ تو گناہوں میں اور مزید اپنے کو ڈالنے کی اب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جہاں تک سنا ہے، میرے ساتھی کہتے ہیں کہ فلان آدمی جو ہے نیٹ پہ فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے سارا دن، تو اس طرح سے اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، دل پہ جو زنگ لگا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے وہ زنگ ہٹ جائے گا، اور وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، فاصلہ لوگوں کے بیچ میں نہیں جانا۔ تو اب گھر میں رہو، اپنے بچوں کے ساتھ رہو، ان کو ٹائم دو، اور اللہ کے ساتھ ایک اچھا تعلق بن جائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، انتہائی مفید باتیں آپ نے کہیں۔ آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں اور کوئی پیغام دیں، چونکہ رمضان بھی آ رہے تو آپ کوئی پیغام دیں ہمارے ناظرین کو۔ پیغام تو یہی ایک پیغام دوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ انسان کے بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا کفارہ نماز، روزہ، حج، عمرہ نہیں ہوا کرتے، بلکہ ان گناہوں کا کفارہ صدقات ہوتے ہیں۔ ان گناہوں کا کفارہ مسکین، نادار، لاچار، غریب، فقراء، ضرورت مند ان لوگوں پہ خرچ کرنا، یہ ان گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، مسلمان ماؤں سے، مسلمان بہنوں سے، سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ایک تو اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر، پشیمان ہو کر اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی عزم کر لیں، پکا ارادہ کریں کہ میں گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ کام جو ہے وہ یہ ہے، جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو دولت اللہ نے آپ کو دی ہے، جو پیسہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، جس شکل میں بھی ہے، آپ کوشش کریں اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھ لیں، آپ کے ارد گرد دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، اپنے ہمسایوں میں دیکھ لیں، اپنے دوستوں میں دیکھ لیں۔ اگر آپ کو کسی آرگنائزیشن پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح جگہ خرچ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، ڈزنٹ میٹر، آپ خود جا کے تلاش کریں، آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے۔ اور خاص کر آج کل کے حالات میں مجھ سے بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ مفتی صاحب گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، تو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، بھیک مانگنا ان کے لیے عیب ہوتا ہے، تو مجبور ہوتے ہیں، گھر میں بچوں کو کھلانا ہوتا ہے، تو جو حضرات ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہے وہ اپنا زکوٰۃ لے کر ان کو دے دیں، کوئی راشن ان کے گھر تک پہنچا دیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا صدقات نکالتے وقت، زکوٰۃ دیتے وقت بھی اس کو ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ کوئی تصویریں کھینچ رہے ہیں، 1000 روپے دے رہے تو اس کی بھی تصویریں کھینچی جاتی ہیں، اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو یا یہ تصویر اس مقصد کے لیے ہے کہ لوگوں کے لیے ایک ترغیب کا سبب ہو،
تاکہ لوگوں میں اور شوق پیدا ہو جائے, تاکہ وہ, تو اگر ان کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں یا اس لیے میں تصویر کھنچوا رہا ہوں تاکہ میرا یہ عمل لوگ دیکھ لیں اور لوگ بھی اس کو فالو کر کے صدقات دینے والے بن جائیں, تو یہ تو پھر انما الاعمال بالنیات, اس کا اللہ پاک اجر دے گا. یہ بہت اچھی نیت ہے, اچھا ارادہ ہے. اور اگر اس نیت سے بنا رہے ہیں یہ ویڈیوز یا تصاویر, تو کہ میرا ایک چرچا ہو جائے اور میرا ایک نام پیدا ہو جائے کہ میں نے بھی تو اس طرح کا کام کیا ہے, پھر یہ بجائے ثواب کے یہ عقاب ہے, یہ عذاب ہے. اور یہ جو وبائیں آتی ہیں, یہ بلائیں آتی ہیں, یہ مصیبتیں جو آتی ہیں, ان میں یہ عذاب بھی ہیں, یہ تنبیہ بھی ہے, اور یہ رحمت بھی ہے. اس میں تینوں چیزیں ہیں. عذاب کن لوگوں کے لیے ہے؟ نان مسلمز کے لیے, کفار کے لیے, مشرکین کے لیے, جو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے, ان کے لیے عذاب ہے بے شک, منافقین کے لیے. اور تنبیہ کن کے لیے ہے؟ یہ خبردار کیا جا رہا ہے, یہ ان مسلمانوں کے لیے جو فاسق ہیں, ان مسلمانوں کے لیے جو گناہ گار ہیں, جو اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں, اللہ کے نبی کو مانتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں. ایسے گناہ گار مسلمانوں کے لیے پھر یہ تنبیہ ہے. اور جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے, عبادات بھی کرتا ہے, سب کچھ اللہ کے اصول و قوانین کے مطابق چل رہا ہے, ان مسلمانوں کے لیے پھر یہ وبائیں, یہ آفات, یہ مصیبتیں, یہ پھر رحمت ہے. اللہ پاک ان کی درجات کو بڑھانے کے لیے ان پہ مصیبت لے آتے ہیں. اس کی مثال سیدنا ایوب علیہ السلام ہے, اس کی مثال سیدنا یوسف علیہ السلام ہے. اللہ پاک نے ان پہ امتحانات لائے ہیں, آزمائشیں لائی ہیں. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آزمائشیں آئی ہیں. آج کل تو لوگ لاک ڈاؤن سے ایسے گھبرا رہے ہیں, آدمی تصور کر لے سوشل بائیکاٹ جو قریش مکہ کے کافروں نے جو کیا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, شعب ابی طالب میں 3 سال تک سوشل بائیکاٹ تھا. نہ کوئی ان کی کوئی چیز بیچ سکتے تھے, نہ ان سے کوئی چیز خرید سکتے تھے, نہ کوئی نکاح کا کوئی تعلق, کچھ بھی نہیں. تو ایسے آزمائشیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آئی ہیں. تو وہ پھر جو ہے نا, ایسے مسلمانوں کے لیے پھر وہ رحمت ہوتی ہے, ان کے درجات کو اللہ پاک بڑھانا چاہتے ہیں. یہی ایک پیغام ہے. اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ پاک ہمیں اپنا نیک بندہ بنائیں. اللہ پاک ہمیں صدقات, زکوٰۃ دینے والے بنائیں. اور اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں میں, صالح بندوں میں اللہ پاک ہمارا شمار فرمائیں. یہی ایک پیغام ہے میری طرف سے. مفتی صاحب, آپ کے ٹائم کا, آپ کی ان قیمتی باتوں کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.